खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्गतर नाम में आप तमाम रेमा टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अज़ीज़ों, मेरा नाम पादरी अनीस जावेद है और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस खूबसूरत मौका के लिए जो रेमा टीवी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेमा असम्बलीज़ का, उनके चेयरमैन का और सारी एंटायर टीम का जो इस खूबसूरती के साथ और तनदही और जाँफशानी से मेहनत कर रहे हैं और खुदा के कलाम को रिकॉर्ड करते हैं और फिर रेमा चैनल के वसीला से आप लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचता है। और आप, मेरा ईमान है कि कलाम के वसीला से जो कि मुख्तलिफ़ खुदाम यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शेयर किया जा रहा होता है, आप लोगों के लिए बरकत का बाइस बन रहा है। सो आज इस सेगमेंट में भी, इस प्रोग्राम में भी, जिसका नाम अमली मसीही ज़िंदगी है, द प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, या इसको मैं एक और टाइटल यूँ दे सकता हूँ, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग, वो तरीक़ा जिससे हम अपनी मसीही ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे और इस हिस्से में आज हम बात करेंगे उस अहम तरीन लंगर के ऊपर, या उस इंतहाई अहम बुनियाद के ऊपर जो हमारी मसीही ज़िंदगी को या अमली मसीही ज़िंदगी को उस डगर पर ले जाती है जहाँ पर हम मसीह के मेयार के मुताबिक या मसीह की इक़दार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, एक मसीही अगर अमली तौर पर पॉजिटिव लाइफ या मसीही ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो चाहता है कि हकीकतन लोग जानें कि मैं मसीही हूँ, और उसकी ज़ुबान से, उसके किरदार से, उसके मिलने से, उसके चाल चलन से, अगर वो मसीह, उसके मिजाज से अगर वो मसीह दिखाना चाहता है, तो सबसे अहम मुस्तहकम बुनियाद खुदा का कलाम है। कलाम खुदा की तासीर को और खुदा के इख्तियार को और खुदा के किरदार को आपकी ज़िंदगी के अंदर लेकर आता है, और फिर आप उसके मुताबिक अपनी अमली प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक रेफरेंस देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम कुछ देर के लिए इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा तीमुथियुस का ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। यूँ लिखा है, और तू बचपन से उन पाक निविष्टों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। इसकी तशरीह से पहले या इस पैसेज के ऊपर गौर करने से पहले मैं ये ज़रूर मुनासिब समझता हूँ कि हम तीमुथियुस की लाइफ के ताल्लुक से बात करें। क्यों ये स्पेसिफ़िक अल्फाज पौलुस अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में तीमुथियुस को शेयर कर रहा है। ऑल्दो पहला और दूसरा तीमुथियुस और फिर तीतुस का ख़त, इन खतूत को पासबानी खतूत कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ ये हमें पासबानी खिदमत में रहनुमाई फ़राहम करते हैं, वहाँ ये हर मसीही के लिए उसकी प्रैक्टिकल लाइफ की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। वो उसको अमली मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मुआवन या सेर हासिल इंफॉर्मेशन या हदायत
فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس پیسج کو ہیڈنگز کے ساتھ جو بائبل آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو لفظ لکھا نظر آئے گا آخری ہدایات۔ ہدایات مینس انسٹرکشنز ہیں یہ، اور آخری کیونکہ یہ پال اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پالوس رسول کا غالباً آخری خط تھا جو اس نے اپنی دوسری قید کے اندر لکھا، جب وہ نیرو بادشاہ کی طرف سے جو اعزار ثانیہ روم کے اندر موجود مسیحیوں کو برداشت کرنی پڑ رہی تھیں اور جن کا سامنا ایماندار مسیحی کر رہے تھے، اس سلسلے میں یہ قید ہے۔ آلدو اس سے پہلے بھی پال اپنے ہی گھر میں روم کے اندر قید رہ چکا ہے، اس کو آپ نظر بندی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا سخت نہیں تھا۔ لیکن آج جب وہ یہ دوسرا خط لکھ رہا ہے تب اس نے وہاں پر پہلا تیموتیوس اور تیتوس کا خط لکھا تھا، لیکن اس لیٹر کے اندر جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اب ڈائریکٹ یہ نیرو بادشاہ کی قید میں ہے، اور حالات اس قدر مختلف یا سخت ہیں، کہا یہ جاتا ہے غالباً وہ جس قید میں تھا یا جس قید خانہ کے اندر تھا وہ انتہائی سرد تھا، اور وہ مجرم کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ بھی سوچا جاتا ہے، اسکالرز اس بات پر بھی آلموسٹ متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ وقت پال کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی خدمت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے، اور اب وہ کوچ کر کے واپس اپنے بادشاہ کی طرف، جس کے لیے وہ ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن پھر ہم اسے روبرو دیکھیں گے، اب وہ روبرو دیکھنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس مشکل ترین حالت میں، اس کرب کی پوزیشن میں، وہ انمول ترین ہدایات، وہ انسٹرکشنز جو نہ صرف تیموتیوس کی خدمت کے لیے، اس کی مسیحی زندگی کے لیے ضروری تھیں، بلکہ آج اس وقت کے مسیحی کے لیے بھی اگر وہ عملی زندگی مسیحی طور پر گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تیموتیوس اس وقت لسترا کے اندر، جو آج جس کو آپ ترکی، جدید ترکی نام دے سکتے ہیں، یہ ترکیہ آج اس کو کہا جاتا ہے، وہاں کا رہائشی تھا۔ اس کا باپ رومی تھا اور ماں یہودی تھی۔ بچپن ہی سے جب آپ اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ آئے گی کہ تیموتیوس آلموسٹ بچپن ہی سے مقدس کتب کا، پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتا رہا ہے، واقف ہے، اور پھر اسی سبب سے چونکہ وہ کلام سے گہری وابستگی رکھتا ہے، وہ پال کے ساتھ کئی ایک مشنری سفر میں اس کے ساتھ رہا ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، اور اسی سبب سے رومیوں کے اندر پال اس کو ایمان میں میرے فرزند کے طور پر بھی کہتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے کہ یہ لفظ اس لیے پال نے تیموتیوس کو بولے کیونکہ شاید پال ہی کے سبب سے نئی پیدائش کا تجربہ تیموتیوس کو ہوا تھا، اور وہ اس کے روحانی باپ کے طور پر اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔ اب تیموتیوس کو یہ جو عملی مسیحی زندگی کے سٹیپس پالوس رسول سکھا رہا ہے، دراصل وہ جانتا ہے کہ یہ اب کن چیلنجز میں سے گزرنے جا رہا ہے۔ اب شاید پال کے ساتھ اس کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، اور جب وہ اپنی خدمت میں نکلے گا تو پالوس اس کے ساتھ موجود نہیں ہوگا، اور جب الگ سے یہ نوجوان خادم کلیسیاؤں میں نکلے گا یا دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر جائے گا تو اس کے اندر کلیسیاؤں میں اس کو جھوٹے استادوں کا، بدعت کا، غلط تعلیمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کلیسیا کے باہر سخت اظہار ثانیہ، ڈسکریمنیشنز، مختلف طرح کے کویسچنز اس کے سامنے ریز ہو سکتے ہیں، اور ان وجوہات پر پالوس تیموتیوس کو خدمت کے لیے یہ
کار آمد ٹولز اس کو دیتا ہے جس سے وہ اپنی عملی مسیحی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے اور مؤثر طور پر اسے نبھا سکتا ہے، جس کے اندر وہ اس کو سکھاتا ہے سچائی کی حفاظت کرنی ہے، کلام کی منادی کرنی ہے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے اور خدا داد مقاصد کی تکمیل کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کو رہنمائی خدا کے کلام سے ملے گی۔ اس تناظر میں اب جو میں نے آپ کو بولا ہے، اس حصے کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں اب اس کو ٹکڑوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ میں نے جیسے پہلے بولا، بچپن سے کا جو مراد ہے، جہاں یہاں اس کے لیے جو یونانی لفظ کا ترجمہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، وہ ہے فرام انفینٹ بیبی یا چائلڈ ان آرمز، بچہ جو اپنی ماں کے بازوؤں میں موجود ہوتا ہے۔ ایسی پوزیشن سے اس بچے کو جس کو تیموتھیوس کا نام ہم شیئر کر رہے ہیں، اس نے اس ایج سے خدا کے کلام سے واقفیت حاصل کی ہے۔ یہ رہنمائی بھی کرتا ہے، ہماری بازو میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری گود میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ہمیں اسے خدا کے کلام سے گہری وابستگی دینی ہے۔ تب سے گود سے اسے خدا کے کلام کو دینا شروع کرنا ہے، تاکہ وہ تیموتھیوس کی طرح بے ریا ایمان اور خدا کے ساتھ اپنی وفاداری کو حاصل کرے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں ایک جو عام کامن ریسرچ سامنے آئی ہے، وہ یہ جانا گیا ہے کہ بچے کو بگاڑنے میں اس کے ننیال کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے، نانا یا نانی اس کو زیادہ بگاڑتے ہیں۔ لیکن تیموتھیوس کے ساتھ یہ کمال رہا، جب آپ اسی باب کو پڑھیں، اسی خط کے پہلے باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس کی نانی لوئس اور ماں یونیکے نے اس کو مسیح کی پہچان بخشی ہے اور اس کو مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پاک نوشتے، آپ اس کو 16ویں آیت میں بھی جا کر دیکھیں گے اور وہاں پر لفظ آیا ہے ہر ایک صحیفہ۔ دراصل یہ پاک نوشتے اس وقت میں جب تیموتھیوس ہے، اس سے پہلے تک اس کو پرانے عہد نامہ کے صحیفوں سے بیان کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ خدا کے کلام کے پرانے حصے کو، جس کو آج ہم عہد عتیق کہتے ہیں یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اس کو کنسیڈر کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب پولس رسول یہ خط لکھ رہا ہے، اس سے پہلے تیموتھیوس کے 15ویں باب کی 18ویں آیت اور دوسرے پطرس کے 30 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت پڑھیے، وہ اس کو آپ کو بیان کریں گے کہ جو کتب مسیحی کتابیں یا خطوط تھے، ان کو مستند طور پر تسلیم کر کے خدا کے کلام اور الہام کے طور پر کلیسیا میں ایڈپ کر لیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت تیموتھیوس کے پاس پرانا عہد نامہ بھی موجود تھا اور نئے عہد نامہ کا بھی ایک سرٹن پورشن اس کے پاس موجود تھا جس سے وہ واقف ہے اور خدا کے کلام کی خدمت کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک اور لفظ، اس کو میں یوں سوچ رہا تھا کہ پرانا عہد نامہ مسیح کے کفارہ کی پیش بینی یا پیشین گوئی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ نیا عہد نامہ ماضی میں ہوئے مسیح کے کفارہ کو ایکسپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور نئے اور پرانے کے درمیان مسیح کی صلیب ہمیں نظر آتی ہے جو ان دونوں عہود کو آپس میں جوڑ دیتی ہے، اور پھر ہم ایک سے نکل کر دوسرے میں کفارے کی
کلی سمجھ کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج ہمارے پاس تیموتھیوس سے بھی زیادہ خدا کے کلام کی انفارمیشن موجود ہے، کیونکہ یہ پورے طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سو میں ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اپنی جب گروئنگ ایج میں پہنچیں گے، اپنی جوانی میں پہنچیں گے، وہ تیموتھیوس کی طرح ہوں گے، وہ خدا کے ممسو ٹھہریں، وہ خدا کے لیے غیرت رکھنے والے ہوں، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو آج ابھی اسی لمحے سے خدا کے کلام کی گہری عمیق باتیں ان کے گوش گزار کرنی ہے، ان کو کھانے کے لیے دینی ہے، تاکہ ان کے خون میں اور ان کی ہڈیوں کا حصہ بن جائیں۔ آگے لکھا ہے، واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ پاک نوشتے مسیح یسوع میں آپ کے ایمان کو پختہ کریں گے اور پھر آپ کو نجات تک لے جائیں گے۔ سو کلام کے بغیر خدا کو جاننا امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اگر خدا کو جاننا ہے آپ کو کلام میں جانا پڑے گا، اور کلام آپ کو مسیح یسوع سے متعارف کروائے گا، اور جب آپ اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، آپ کا ایمان انکریز ہوگا، اور پھر آپ کی نوبت نجات تک پہنچ جائے گی، اور آپ دانا دل کی طرح خدا کے اس انمول تحفہ کو، نجات کو، سالویشن کو ریسیو کر کے آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں گے۔ 16ویں آیت کہتی ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، خدا کے الہام سے، یہ میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ نوشتوں اور الہام صحیفہ وہی ہے۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے الہام کے تعلق سے۔ سو الہام کے لیے جو لفظ یہاں پر ہمارے پاس یونانی کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ بیسیکلی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، تھیوس جس کا مطلب ہے خدا، اور نوس جس کا مطلب ہے سانس۔ اس کا مطلب ہے خدا کا سانس۔ الہام کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں انگلش کے اندر تو گاڈ بریتھ بھی اس کے لیے لفظ آیا ہے، اور انسپائرڈ بائی گاڈ بھی آیا ہے۔ وہ بات جو خدا سے انسپائرڈ ہے اور حقیقتاً وہ خدا کی سانس ہے، اس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ سو یہ کلام کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، اس کے ہاتھ کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ خدا کی سانس یعنی روح القدس کے وسیلہ سے معرض تحریر میں آیا ہے، اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سو اس کا ہر ایک نقطہ، ایک ایک شوشہ، اس کی ایک ایک سطر، ایک ایک ڈاٹ خدا کی مرضی سے ہے، خدا کے پلان میں ہے، خدا ہی اس میں موجود ہے، اور اگر ہم اس پر شک کرتے ہیں ہم خدا کی ذات پر شک کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ کلام بدل گیا، اس کا مطلب ہے خدا بدل گیا، اور چونکہ عزیزو خدا نہیں بدلتا، یہ کلام بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ خدا کی سانس سے تحریر کیا گیا ہے۔ آخر میں جلدی سے میں آپ کو اس کی 16ویں آیت کے اگلے حصے کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اگر آپ کلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہ 4 بنیادی لنگر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ ان 4 چیزوں کو گین کریں گے، اور یہ آپ کو آپ کی پریکٹیکل کرسچن لائف کے اندر داخل کریں گے، اور آپ ایک زبردست مسیحی ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 لکھا ہے تعلیم۔ تو میں آپ کو یوں کہوں گا کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ اس کو یوں پڑھیں، تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے، الزام کے لیے فائدہ مند ہے، اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے۔ یہ 4 فائدے ہیں جو یہاں سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر
بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے پروفیٹیبل فار ٹیچنگ ڈاکٹرائنز آف گاڈ، خدا کے کلام کی. سو جب آپ خدا کے کلام کو تعلیم کے لیے پڑھیں گے، یہ آپ کے ایمان کی تعمیر کرے گا، یہ آپ کے عمل کے اندر آپ کو انہانس کرے گا، آپ بڑھیں گے. میں اس کو ایکچولی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جلدی سے نکلیں، اس لیے میں ان لفظوں پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا. آپ ان کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے تعلیم پانا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور تعلیم ہمارے ذہن کو کھولتی ہے، ہمیں شعور دیتی ہے، اور یہ سیکولر تعلیم ہے. لیکن جب آپ خدا کے تعلق سے تعلیم پاتے ہیں، خدا میں اپنے ذہن کو بلغت کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو پھر آپ خدا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. اس کلام کو پڑھنا، سننا اور اس کو بولنا آپ کے لیے مبارک حالی کو جاری کر دیتا ہے. نمبر 2 یہاں پر لکھا ہے الزام، اور الزام کے لیے جو انگلش کا لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے ریپروف، یا ایک اور اردو میں ہمارے پاس اس کے لیے لفظ آتا ہے ملامت کرنا. سو اس کی جب ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ یوں بن جاتی ہے: کسی کو اس کی کوتاہی پر ڈانٹنا یا کسی پر غلطی یا جرم کا قصور ڈالنا. کسی کو یہ بتانا کہ جس راہ پر تو جا رہا ہے وہ غلط ہے، اور اس غلط راہ سے نکل کر خدا کے کلام کو، دوبارہ اس لفظ کو سنیے گا، غلط راہ سے نکل کر خدا کے کلام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی راہ کو درست کر لینا. یہ یہاں پر الزام کی سینس موجود ہے. پھر تیسرا لفظ جو ہمارے پاس ہے فور کریکشن، یعنی اصلاح کے لیے، اور یہاں ہمیں یہ کہتا ہے بائبل کے مطابق کسی کو اس کی غلط راہ سے بحال کر کے درست راہ پر ڈالنا، یہ اس کی اصلاح کرنا ہے. پھر نمبر 4 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے. سو اس کا مطلب فور کریکشن ان رائچیسنس. سو یہاں پر میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، راست بازی یعنی خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی رہنما گائیڈ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایک بکلٹ ہے جو آپ کی زندگی کو صحیح طور سے بیان کر سکتا ہے اور سارے ایررز کو دور کر کے آپ کو صحیح درست سمت میں آپریشنل کر سکتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے. اور یہ 4 چیزیں آپ کے اندر انہانس ہوتی ہیں تو آپ عملی مسیحی زندگی کے اندر قدم رکھ دیتے ہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں، تعلیم کے لیے فائدہ مند ہے، الزام کے لیے یہ آپ کو بیان کرتا ہے کہاں پر آپ کے اندر پرابلمس ہیں، سو آپ ان کی اصلاح کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اصلاح کے لیے فائدہ مند ہے، اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر آخری آیت 17ویں آیت کہتا ہے اس کے رزلٹس کیا آئیں گے ہماری زندگی میں، تاکہ مرد خدا کامل بنے، مرد خدا کامل بنے. سو میرے عزیزو، آپ میری بیٹی ہیں، آپ بھائی ہیں، نوجوان بچے ہیں، اگر آپ مسیح کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک اچھی پائیدار مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کو خدا کے کلام میں سے گزرنا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، پھر آپ خدا کے مرد یا خدا کی عورت کہلائیں گی، اور کامل پرفیکٹ لائف آپ گزار سکیں گی. اور آخر میں وہ کہتا ہے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک ایوری گڈ ورک، ہر ایک کام کے لیے آپ، اور ان کے ساتھ یہ 2 جو ہیلپنگ ورڈز استعمال کیے گئے، ہر ایک، اور پھر بالکل یہ پوری تیاری کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ کاملیت، پرفیکشن کو پیش کر رہے ہیں. آپ اس قدر کامل ہو جائیں گے، ہر ایک کام، نیک کام آپ سے ہوگا اور آپ بالکل تیار پائے جائیں گے. سو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، تیموتھیوس اس لیے
خدا کے ساتھ ایک کامل زندگی گزار پایا، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھا مینٹور، ایک رہنما موجود تھا جس نے اس کو روح القدس کی موجودگی میں یہ خوبصورت گائیڈ لائنز دی ہیں۔ آج یہی کلام آپ کی زندگیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ عمر کے کسی بھی حصہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں سے اپنی اپنی ذمہ داری کو اٹھائیے اور اس کے مطابق خدا کے کلام کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیجئے، اور جب جب آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ ایک زبردست پائیدار زندگی گزار پائیں گے۔ سو خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سبوں کو برکت بخشے۔ God bless you all.